अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअद। हमारी आपके साथ गुफ्तगू मरहूम आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद हुसैन हुसैनिया तहरानी की किताब सैर सलूक पर मुश्तमिल इरफ़ानी किताब, इरफ़ान अमली पर मुश्तमिल किताब रिसाला-ए लुब्ब लुबाब के उन्वान से आगाज़ हुई और हमने अपनी गुज़िश्ता गुफ्तगू में आपकी खिदमत में इस किताब का तारुफ़ करवाया कि ये रिसाला-ए लुब्ब लुबाब है कि जो तकरीबन 160 सफ़हात पर मुश्तमिल है। अगर फ़हरिस्त और आखिर से जो फ़हरिस्ती मतालिब दर्ज हैं उनको हज़फ कर दिया जाए तो शायद 150 सफ़हात पर मुश्तमिल हो। ये रिसाला आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद हुसैन हुसैनिया तहरानी ने मरहूम अल्लामा सैयद मोहम्मद हुसैन तबातबाई मुफस्सिर कुरान के दर्स में बैठकर बाकायदा तकरीरात की सूरत में कि उस्ताद दर्स बयान कर रहा है और शागिर्द उस दर्स का खुलासा तहरीर कर रहा है। और जब अल्लामा का इंतकाल हुआ तो उनकी याद में इस किताब को बाकायदा पब्लिश किया गया और इसमें उस खुलासा मतालिब की तशरीह ख़ुद आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन हुसैनिया तहरानी ने उसकी तशरीह की और इस किताब का नाम रखा रिसाला-ए लुब्ब लुबाब। हमने इस किताब का आगाज़ किया आपकी खिदमत में और ये बात बयान की कि ये एक नहायत ही मुख्तसर और नहायत ही मुफीद किताब है उन अफराद के लिए जो सैर व सलूक करना चाहते हैं, इरफ़ान अमली की वादी में कदम रखना चाहते हैं, जो हमसे ये सवाल करते हैं कि वो हौज़ाए इल्मिया में मौजूद नहीं हैं, दीनी मदारिस में दीनी निसाब तालीम को उन्होंने नहीं पढ़ा है और वो चाहते हैं कि इस मारिफत की वादी में कदम रखें और बाकायदा सैर व सलूक करें, बाकायदा जो है वो खुदावंद मुताल की मारिफत करने के लिए वो कदम बढ़ाएं। तो उनको क्या करना चाहिए? तो हमने अर्ज़ किया कि आप इस रिसाले से मुताल्लिक़, इस किताब से मुताल्लिक़ जो दुरूस आपकी खिदमत में पेश करें, इनमें हमारा कुछ कमाल नहीं है। हम सिर्फ़ इस किताब के दस्तरखान पर बैठे हैं और आपकी खिदमत में असल ऐन इबारत आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन हुसैनिया तहरानी की पढ़ेंगे और उस इबारत में आयतुल्लाह तहरानी क्या बयान करना चाहते हैं वो आपकी खिदमत में बयान करेंगे। ये हमारे मतालिब नहीं, ख़ुद आयतुल्लाह तहरानी के मतालिब होंगे। आप इसे इस गरज से न सुने कि ये बंदा हकीर ने आपको मतलब बयान किया है, बल्कि इस गरज से सुने कि ये जो मतलब आपके सामने नकल हो रहा है ये आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन हुसैनिया तहरानी का है। उन्होंने इस मतलब को मरहूम अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई मुफस्सिर कुरान से लिया है और मुफस्सिर कुरान ने इस मतलब को अपने उस्ताद अली काज़ी तबातबाई से लिया है और अली काज़ी तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह ने इस मतलब को रिसाला-ए बहरुल उलूम कि जिसका हम बाद में आपकी खिदमत में तज़किरा करेंगे उस रिसाले से इन मतालिब को इस्तिखराज किया है। बस बाकायदा एक सिलसिले के तहत एक मुस्तनद मतालिब इस किताब के ज़रिए से आप सुनने वालों की खिदमत में हम तकदीम कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं। लिहाजा तवज्जो के साथ, दिक्कत के साथ इन मतालिब को समाअत करें। अगर किसी का सवाल हो तो वो सवाल पूछ सकता है, लेकिन गुज़िश्ता गुफ्तगू में मैंने अर्ज़ किया कि वो अफराद जो इस दर्स को और इस सिलसिलावार गुफ्तगू को सुनना चाहते हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो इस गुफ्तगू में दाखिल होने से पहले वो मकतब शीई फ़क़ाहती जो हमने 9 अदद दुरूस अपनी प्लेलिस्ट में रखे हैं, आप उनको ज़रूर समाअत करें। उनको समाअत करने के बाद इस किताब के दस्तरखान पर आप बैठें, चूँकि वो इसके लिए मुक़द्दिमा है। दूसरा मतलब जो हमने कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि आप बाकायदा तरतीब के साथ सिलसिलावार गुफ्तगू हमारी समाअत करें। ऐसा नहीं है कि आज सुन लिया, कल नहीं सुना, परसों सुना, तरसों नहीं सुना और छोड़ छोड़ के मतालिब आप इस किताब से मुताल्लिक़ सुने। ये आपके लिए मुस्मिर समर और मुफीद वाक़या नहीं होंगे। एक और मतलब जो मैं अर्ज़ कर चुका आपकी खिदमत में कि बस औक़ात मुमकिन है किताब के अंदर मतालिब कुछ पेचीदा हों। हम कोशिश करेंगे कि उन मतालिब को आसान अल्फाज में आपकी खिदमत में तबयीन करें, बयान करें, लेकिन फिर भी मुमकिन है बस औक़ात हमारी जानिब से कोताही हो और हम उन मतालिब को दुरुस्त अंदाज में
منتقل نہ کر سکیں، تو ایسے میں آپ ہمیں تذکر دے سکتے ہیں، ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ مطلب غیر واضح تھا، نہ منظم انداز میں پیش کیا گیا، غیر مبرہن انداز میں پیش کیا گیا، تاکہ ہم اس کا جبران کریں۔ ہم نے کچھ صفحہ نمبر 9 سے، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 9 سے کل آپ کی خدمت میں ایک عبارت پڑھی، آج اسی عبارت کی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے آپ کی خدمت میں اس مطلب کو بھی گزشتہ روز بیان کیا کہ ہم ان مؤمنین کے لیے اور ان چاہنے والوں کے لیے جو اس کتاب کے متن کو ہمارے ساتھ ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، ہم اپنی ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آیت اللہ محمد حسین حسینیہ طہرانی کی باقاعدہ سائٹ کا ایڈریس دیں گے، جو ہماری گزشتہ درس کی جو ڈسکرپشن ہے اس میں موجود ہے۔ آپ اس پہ کلک کریں تو آیت اللہ محمد حسین حسینیہ طہرانی کی تمام بے مثال کتابیں اس سائٹ پر موجود ہیں۔ آپ ایک ایک کتاب وہاں سے باقاعدہ کھول سکتے ہیں اور اس کتاب کے باقاعدہ متن کو آپ آفس کی فائل میں کنورٹ کر سکتے ہیں، لا سکتے ہیں، اس کا پرنٹ لے سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کتاب فارسی میں ضرور ہے، لیکن جب ہم اس کتاب کا فارسی متن پڑھیں گے، اس کا ترجمہ کریں گے، اس کی تشریح کریں گے، تو وہ آپ کے لیے مطلب بالکل واضح ہو جائے گا اور بات سمجھنے میں آپ کو بھی آسانی ہوگی اور آپ ہمارے ساتھ ساتھ آگے چلیں گے۔ لہٰذا آیت اللہ کی سائٹ پہ جب آپ کھولیں گے تو ان کی کتابوں کی فہرست میں سب سے نیچے کتاب جو ہے وہ یہی رسالہ لب لباب ہے، اس کو آپ کھولیں اور وہاں سے استفادہ کریں۔ سب سے پہلے صفحے پر ایک فہرست آتی ہے، جس فہرست میں سب سے پہلا مطلب جو ہے وہ مطلب یہی ہے کہ فطری بودن گرائش بے عوالم غیب، یعنی انسان جو عالم غیب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ انسان کا عالم غیب کی طرف، عالم معنی کی طرف رجحان کرنا، یہ اس کا غریزہ فطری ہے۔ پھر یہاں سے آیت اللہ طہرانی کی عبارت اس طرح سے ہے، جو میں کل بھی پڑھ چکا ہوں اور ترجمہ کر چکا ہوں، آج بھی آپ کی خدمت میں پڑھ کے اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں حس دین دوستی و گرائش بے عوالم غیب و کشف اسرار ماورائے طبیعت جزء غرائز افراد بشر است، یعنی انسان کے اندر دین دوستی، یعنی انسان دین سے محبت کرتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، خداوند متعال کے پاس دین جو برگزیدہ دین ہے، منتخب دین ہے، وہ صرف اسلام ہے۔ لہٰذا انسان کے وجود میں ایک غریزہ پایا جاتا ہے، ایک یہ کشش پائی جاتی ہے انسان کے وجود میں کہ وہ دین سے محبت کرتا ہے۔ یہ دین سے محبت کرنا انسان کا فطری غریزہ ہے، یا اس کے علاوہ عالم غیب کی طرف متوجہ ہونا، عالم غیب کے اسرار کے پردے کو چاک کرنا اور اس پردے کو چاک کرنے کے بعد اس ماورائے پردہ، یعنی پردے کے پیچھے کیا چیز موجود ہے، اس کے جمال کو مشاہدہ کرنا، یہ انسان کے فطری غرائز میں شامل ہے۔ لہٰذا اسرار ماورائے طبیعت، یعنی اس عالم ظاہر کے پیچھے جو اسرار چھپے ہیں، جو پس پردہ حقائق پوشیدہ ہیں، انسان ان پردوں کو ہٹاتا ہے اور ان کے پیچھے پوشیدہ حقائق کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جو غریزہ اس کے اندر پایا جاتا ہے، یہ فطری ہے۔ اور غریزے کے بارے میں ہم نے کل بیان کیا کہ غریزہ ایک ایسی چیز ہے جو انسانی نفس کی گہرائی میں باقاعدہ اپنی جڑ بنا چکی ہوتی ہے، پختہ ہوتی ہے، مضبوط جڑ ہوتی ہے، اور وہ وہاں سے پنپتی ہے، ابھرتی ہے اور انسان کو دین دوستی کی طرف اور عوالم غیب کی طرف متوجہ کراتی ہے۔ جب ایسے ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ غریزہ کہاں سے آتی ہے؟ یعنی درست ہم نے مان لیا کہ انسان کے وجود کے، انسان کے باطن میں، اس گہرائی میں یہ غریزہ موجود ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ غریزہ کہاں سے آتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب آیت اللہ طہرانی فرما رہے ہیں، ومی توان این غریزے را ناشی از جاذبہ حضرت رب ودود دانست، یعنی انسان کے وجود کے باطن کی وہ جو گہرائی میں یہ غریزہ چھپا ہوا ہے اور موجود ہے، یہ غریزہ حضرت ودود، حضرت رب الارباب سے ابھر رہا ہے، اور وہاں سے انسان کو یہ غریزہ جو ہے وہ دائماً وہاں سے مل رہا ہے، وہاں سے فیض دائماً انسان کی طرف جاری ہے، اور انسان کا یہ غریزہ جو ہے یہ اسی طرح
ٹھاٹھے مارتا ہے، ابھرتا ہے، اور انسان اسی غریزے کے تحت جو ہے وہ دین سے محبت کرتا ہے، عوالم غیب سے محبت کرتا ہے۔ ان عوالم غیب کے پردوں کو چاک کرنے کی جو ہے وہ اس میں ایک تڑپ پائی جاتی ہے، ایک لگن پائی جاتی ہے، تاکہ ان کو وہ ہٹا کر اس رب الارباب کی طرف متوجہ ہو۔ لہٰذا یہ غریزہ جو انسان کے اندر خداوند متعال کی طرف سے پایا جاتا ہے، اس غریزے کا لازمہ یہ ہے کہ یہ تمام عالم امکان کو، یعنی اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، ان تمام موجودات کو حضرت رب ودود اور حضرت رب الارباب کی طرف جو ہے نا یہ غریزہ کھینچ رہا ہے۔ جیسے ہم نے عرض کیا، ایک مقناطیس کے آگے لوہا رکھا ہو تو یہ مقناطیس جو ہے نا وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جتنی آگے ایسی چیزیں ہوں گی نا، یہ ان کو اپنی طرف کھینچے گا اور وہ اس کی طرف جو ہے نا وہ لپکنے کی کوشش کریں گے۔ یہ حضرت رب الودود کی جانب سے ایک غریزہ انسان کے اندر رکھا گیا ہے جو کردار ادا کر رہا ہے مقناطیس کا، اور یہ تمام عوالم میں جتنی چیزیں بھی موجود ہیں ان کو حضرت رب الودود کی طرف، حضرت رب الارباب کی طرف کھینچ رہا ہے یہ غریزہ۔ اب یہ عالم امکان کی تمام موجودات کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور آیت اللہ فرما رہے ہیں کہ ان موجودات میں بالاخص وہ موجود جو اس غریزے سے متاثر ہوتی ہے اور حضرت رب الارباب کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے، وہ ہے انسان اشرف۔ یہ غریزہ انسان اشرف کو خداوند متعال کی طرف کھینچ کے لے کر جاتا ہے، اور پھر کھینچ کے جب لے کر جاتا ہے تو انسان کو کھینچ کے مقام اطلاق کی طرف لے کر جا رہا ہے، انسان کو ایک ایسے نامحدود مقام کی طرف لے کر جا رہا ہے کہ جو مقام نامحدود حضرت باری تعالیٰ کا مقام ہے۔ اس عبارت کا ہم نے گزشتہ روز بھی مطالعہ کیا، اس کا ترجمہ کیا۔ اس کی وضاحت میں یہ مطلب آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ یہاں جو بیان کیا گیا ہے آیت اللہ تہرانی کی جانب سے کہ عالم امکان کو اپنی طرف کھینچتا ہے، بالاخص انسان اشرف را بے مقام اطلاق و مقام نامتناہی خود می کشد، یہ غریزہ کھینچ رہا ہے اپنی طرف۔ یہاں توضیح طلب جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ انسان دنیا کے مختلف مقامات پر موجود ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی افغانستان میں ہے، کوئی عراق میں ہے، کوئی ہندوستان میں ہے، کوئی پاکستان میں ہے، مختلف دنیا کے نقاط میں انسان جو ہے نا وہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اب ان تمام مکانوں میں موجود انسانوں کے اندر یہی غریزہ ہے جو اسے رب الارباب کی طرف کھینچ رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ مکانوں سے ہٹ کے ہر زمانے میں موجود جو انسان ہے اس کو بھی یہ غریزہ حضرت رب الارباب کی طرف کھینچ رہا ہے۔ اس آج کے سال کہ جو 2021 ہے، اس 2021 میں اس 10ویں مہینے کی 29 تاریخ میں جو انسان ہے ان کو یہ غریزہ خدا کی طرف کھینچ رہا ہے، جو پچھلے مہینے انسان موجود تھے ان کو کھینچ رہا تھا، جو پچھلے سال تھے، پچھلی صدی تھے، اس سے پچھلی صدی تھے، تمام زمانوں میں موجود انسانوں کو اور تمام مکانوں میں موجود انسانوں کو یہ غریزہ خداوند متعال کی طرف کھینچ رہا ہے، اور تمام انسانوں میں اس مکان اور زمان کی قید سے بالاتر تمام انسانوں میں یہ غریزہ بطور مساوی موجود ہے، پایا جاتا ہے، اور یہ فطری غریزہ ہے جو انسان کو اس کے قبلہ مقصود کی طرف ایسے کھینچتا ہے جیسے مقناطیس اپنی طرف لوہے کو کھینچ رہا ہے، اور وہ لوہا جو ہے وہ مقناطیس کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس سے جا کر مل جاتا ہے۔ یہ غریزہ اس طرح کی ایک پاور رکھتا ہے اور انسان کو اس طرف کھینچتا ہے۔ یہاں ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عبارت میں ایک جملہ جو بیان کیا گیا ہے آغاز عبارت میں، وہ جملہ یہ ہے کہ حص دین دوستی و گرائش بے عوالم غیب و کشف اسرار ماورائے طبیعت جزء غرائز بشر است۔ یہ جو ایک اتنا سا پیراگراف اور اتنا سا ایک جملہ اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے، اس میں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ دین سے محبت کرنا، عوالم غیب کی طرف رجوع کرنا، ان کے پردوں کو چاک کرنا اور پردے کے پیچھے جو حقائق موجود ہیں ان کی طرف متوجہ ہونا، یہ انسان کا فطری غریزہ ہے۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے آپ نے یہ بات نکال دی ہے؟ یہ چرند پرند بات ہے، یہ نامعقول سی بات ایک نظر آتی ہے۔ ہم اس دنیا میں بہت سے ایسے انسانوں کو جانتے ہیں جن کا دور دور سے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے،
ان کے وجود میں دین سے کوئی محبت نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ جب دین سے محبت نہیں ہے تو پھر عوالم غیب کی طرف توجہ کرنا، عوالم غیب کے پردوں کو ہٹانا، چاک کرنا، ان کے پس پشت حقائق کو مشاہدہ کرنا، یہ تو بدرجہ اولا ان میں نہیں پایا جائے گا جب دین دوستی ان میں موجود نہیں ہے۔ یہ ایک سوال ابھرتا ہے، جس سوال کا جواب اگر اس انداز میں تلاش کیا جائے تو جتنے بھی دنیا میں افراد ایسے ہیں کہ جنہیں جامع شناس کہا جاتا ہے، جو معاشرے کی پہچان رکھتے ہیں، جو معاشرے کی نفسیات سے واقف ہیں، جنہیں عام اصطلاح میں ماہرین نفسیات کہا جاتا ہے، یہ لوگ اس بات کے معتقد ہیں اور اس بات کے قائل ہیں کہ جو بات آیت اللہ طحرانی نے یہاں پر بیان کیا ہے، اسی مدعا کو اور اسی نظریے کو جسے آیت اللہ طحرانی بیان کریں، وہ بھی اسی نظریے کو بیان کرتے ہیں اور اس بات کے معتقد ہیں کہ دین ایک فطری غریزے کا نام ہے، وہ اس بات کے قائل ہیں۔ پھر وہ اپنی اس بات پر دلائل قائم کرتے ہیں اور دلیل لے کر آتے ہیں کہ پوری دنیا میں انسان جس نقطے پر بھی موجود ہے اور جس زمانے میں بھی موجود ہے، تمام افراد مختلف سلیقوں سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف اغراض و مقاصد ان کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن ان سے بالاتر ہو کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کے وجود میں حواس جو پائے جاتے ہیں، جنہیں حواس خمسہ کہا جاتا ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، سونگھنے کی طاقت ہے، چکھنے کی طاقت ہے، سننے کی طاقت ہے، اشیاء کو لمس کرنے کی طاقت ہے، یہ ہیں حواس خمسہ۔ یہ حواس خمسہ، ان کے علاوہ انسان کے اندر ایک ایسی توانائی پائی جاتی ہے کہ جو ان حواس خمسہ سے ہٹ کے کچھ دوسری چیزوں سے ارتباط انسان جو ہے نا وہ رابطہ قائم کرتا ہے، اور اس رابطے کے نتیجے میں انسان کے وجود میں محبت ایجاد ہوتی ہے۔ مثلا آپ نے اکثر معاشرے میں یہ چیز سنی ہوگی اور دیکھی ہوگی، ان سے پوچھیں کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، تو وہ کہیں گے میں عاشق ہو گیا ہوں، مجھے محبت ہو گئی ہے، مجھے عشق ہو گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھئی آپ کو یہ عشق کہاں سے آیا؟ کیا آپ نے اس عشق کو چکھا ہے، اس عشق کو سونگھا ہے، اس کو لمس کیا ہے، اپنے کانوں سے اس عشق کو محسوس کیا ہے؟ نہیں، ان حواس خمسہ سے انہیں عشق نہیں ہوا ہے، بلکہ ان حواس خمسہ کے پس پردہ جو عوالم ماورائے حس ہیں، جنہیں کہا جاتا ہے، جنہیں ان حواس کے ذریعے سے درک نہیں کیا جاتا، انسان ان حواس کے ذریعے سے ان عوالم سے رابطہ قائم کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کے وجود میں ایک محبت نام کی چیز جو ہے وہ ایجاد ہوتی ہے۔ یہ محبت جو ایجاد ہوتی ہے انسان کے اندر، یہ ایک فطری عمل ہے، اور اسی فطری عمل کو دین کہا جاتا ہے۔ پھر یہ دین جو ہے یہ ہر جگہ آپ کو، ہر انسان میں، ہر معاشرے میں یہ چیز انسان کے اندر پائی جائے گی کہ انسان انہی حواس کے ذریعے سے باقاعدہ متوجہ ہوتا ہے ماورائے حس کی طرف، اور وہ ماورائے حس چیز سے محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے، اور اسی عشق سے وہ آہستہ آہستہ مدارج طے کرتا ہے اور ارتقائی مراحل تک وہ پہنچتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان ان ماورائے حواس، یہ جو حواس خمسہ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے، ان حواس خمسہ سے ہٹ کے جو عوالم حس سے بالاتر چیزیں ہیں، ان سے انسان رابطہ کیسے قائم کرتا ہے؟ یہاں اس بات کی طرف آپ توجہ کر لیں کہ انسانی ظرف اس دنیا میں محدود ہے، یعنی میں آپ کے سامنے جو ایک انسان کی صورت میں بیٹھا ہوں، ایک حد اور حدود کے اندر مقید ہوں، اور اس حدود سے اور اس حد سے میں باہر نہیں ہوں۔ انسان ایک باقاعدہ اس بدن کے ظرف کے اندر انسان ایک باقاعدہ محدود حیثیت رکھتا ہے، اور جب انسان کسی دوسری چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے حواس میں سے، تو ممکن ہے وہ پہلی چیز سے غافل ہو جائے۔ مثلا انسان کے اندر یہ جو حواس پائے جاتے ہیں، انسان دیکھتا ہے، اور اگر انسان کسی چیز پر اپنی آنکھوں کو جما کر دیکھنا شروع کر دے تو اس کی توجہ کا محور اس کی آنکھیں ہیں، اور آنکھوں کے ذریعے سے وہ کسی چیز کو مشاہدہ کر رہا ہے، تو اس قدر توجہ میں مگن ہو جائے گا کہ اس کے کان جو ہے
وہ اپنی توانائی رفتہ رفتہ ان کی ماند پڑ جائے گی. یعنی وہ دیکھنے میں اتنا مگن ہو چکا ہے کہ اس کی قوت سماعت کمزور ہو چکی ہے، اس کی سونگھنے کی طاقت جو ہے وہ کمزور ہو چکی ہے، اس کی چکھنے کی طاقت کمزور ہو چکی ہے، چونکہ اس نے دیکھنے میں اس قدر جو ہے وہ اپنے آپ کو محو کر رکھا ہے کہ وہ باقی حواس سے غافل ہے. اسی طرح انسان جب مطالعہ کر رہا ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ افراد جو بہت ہی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے میں مصروف ہوتے ہیں تو ان کے اطراف میں کیا ہو رہا ہے ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے. یعنی اگر وہاں پر کوئی ایسی آواز چھوڑ دی جائے تو ان سے بعد میں پوچھا جائے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں تو کچھ سنائی نہیں دیا. ملموس مثال اس کی یہی ہے کہ انسان مطالعہ کر رہا ہے، چولہے پر اس نے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، وہ جل رہی ہے اور انسان کو اس کی بدبو محسوس نہیں ہو رہی ہے کہ باورچی خانے میں چولہے میں کوئی چیز جو ہے نا وہ جل رہی ہے. یا آپ اس کی واضح مثال میں آپ کی خدمت میں دیکھوں، وہ خواتین جو گھر میں چولہے کے اوپر کوئی چیز رکھ دیتی ہیں اور بعد میں آ جاتی ہیں ٹی وی کا مشاہدہ کرنے کے لیے، ٹی وی پر کوئی بھی چیز وہ دیکھ رہی ہیں، اس قدر اس ٹی وی کے اندر وہ مگن ہے، ان کی آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہیں، ان کے کان اس کو سن رہے ہیں، اس قدر وہ ٹی وی کے اندر گھس گئی ہیں کہ ان کی یہ سونگھنے کی طاقت جو ہے وہ کمزور پڑ گئی ہے کہ باورچی خانے میں کوئی چیز جل رہی ہے اور انہیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے، وہ اس قدر اپنے ٹی وی کو دیکھنے میں مگن ہو چکی ہیں. تو یہ اس مطلب کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کی یہ جو حواس خمسہ ہیں، دیکھنے کی طاقت ہے، سونگھنے کی طاقت ہے، چکھنے کی طاقت ہے، سننے کی طاقت ہے، اشیاء کو لمس کرنے کی طاقت ہے، یہ جو انسان میں طاقتیں پائی جاتی ہیں، ان حواس میں سے انسان جس کسی حص کو متوجہ ہوتا ہے تو ممکن ہے دوسری حص سے انسان غافل ہو جائے. انسان میں ایک جامعیت نہیں پائی جاتی ہے. اگر آپ ہم سے سوال کریں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، انسان ٹی وی دیکھ رہا ہے، انسان مطالعہ کر رہا ہے، انسان کوئی چیز کھا رہا ہے، تو اس قدر اپنے بعض حواس میں انسان جو ہے وہ اس قدر مگن ہو جاتا ہے کہ باقی حواس سے انسان غافل ہو جاتا ہے. ایسا انسان کے اندر کیوں پایا جاتا ہے؟ تو ہم آپ کو اس کا جواب یہی دیں گے کہ انسان کے وجود میں کوئی ایسی جامعیت نہیں پائی جاتی ہے کہ اپنے تمام حواس کو ایک جگہ پر جمع کر کے وہ ایک جو ہے نا وہ امور کو انجام دے. ایسا انسان کے اندر جامعیت نہیں ہے. اگر ایک حص کی طرف زیادہ توجہ دے گا تو دوسری حص اس کی جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ماند پڑ جائے گی. بطور معمول انسان کے اندر جو ہے نا وہ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں. جب ایسا ہے تو جس حص کی طرف انسان متوجہ ہے اس حص کو اپنا لے گا، دوسری حص سے جو ہے نا وہ غافل ہو جائے گا. اور یہ ایک فطری اور غریزی صفت انسان کے اندر پائی جاتی ہے کہ انسان فطرتاً ایسا ہے. اگر انسان اپنی ان تمام چیزوں کو تلاش کرنا چاہے اور ماورائے حص سے ارتباط قائم کرنا چاہے تو یہاں انسان کو ایک مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، جس مشکل کی طرف جو ہے نا وہ انسان متوجہ ہوگا کہ ان امور حسی کی طرف انسان جو انسان کے وجود میں پائے جاتے ہیں انسان ان سے غافل ہے. یعنی جب ہمارے پاس یہ ظاہری حواس موجود ہیں اور ان ظاہری حواس کے ہوتے ہوئے جب ہم ایک حص کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو دوسری حص سے غافل ہو جاتے ہیں جو ہمارے پاس ظاہراً موجود ہیں. تو وہ حواس جو باطن ہیں، جب ہم ظاہر سے غافل ہو سکتے ہیں تو باطنی حواس سے بھی ہم اسی طرح سے غافل ہو جاتے ہیں. یعنی دین دوستی ہمارے اندر پائی جاتی ہے. عوالم غیب کی طرف توجہ اور اسرار عوالم غیب کے پردے کو چاک کر کے ماورا اس کے حقائق جو موجود ہیں ان کو مشاہدہ کرنا ہماری فطرت میں موجود ہے. لیکن جس طرح سے ہم اس دنیا میں جب ٹی وی دیکھتے ہیں اور اس قدر اس میں مگن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں جلنے کی بو کا احساس نہیں ہوتا، یا باہر گلی میں شور ہو رہا ہے ہمارے کانوں میں اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے، یعنی اس قدر ہم محو ہیں. تو جب انسان اپنے ان ظاہری حواس میں اس طرح سے ایک چیز کی طرف توجہ کر لے تو دوسری چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے. عین اسی طرح سے جب انسان اس عالم کثرت میں مگن ہو جاتا ہے تو ان ماورائے عوالم میں حقیقت اور حصے دین دوستی سے انسان غافل ہو جاتا ہے. میں ایک یہاں آپ کو دوسری ایک ملموس مثال دیتا جاؤں کہ جس کو آپ اپنے وجود میں حس کر سکتے ہیں. ایک آدمی بیمار ہے، بہت شدید بیمار ہے، درد سے کراہ رہا ہے، لیکن
جب اس کا کوئی بہت پیارا شخص اس کی عیادت کے لیے آتا ہے، اس کی تیمارداری کے لیے آتا ہے، اور انسان کے پاس کھڑا ہو کر وہ اس کے احوال پرسی کرتا ہے، اس کی مزاج پرسی کرتا ہے، تو اب اس انسان کے وجود میں ایک تسکین ایجاد ہوتی ہے کہ میرا بہت پیارا دوست، بہت پیارا رشتہ دار مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ اب انسان اس کو اپنے درد بتا رہا ہے، اپنی تکلیف بتا رہا ہے، اپنے حالات اس کے سامنے بیان کر رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، رو رہا ہے، اور اس قدر اپنے محبوب سے اور پیارے عزیز سے جو عیادت کے لیے اس کے پاس آیا ہے، اس قدر وہ اس سے مگن ہو چکا ہے کہ وہ اپنے درد سے غافل ہو جاتا ہے کہ میں اس کے آنے سے پہلے کس قدر کراہ رہا تھا، کس قدر میں تکلیف میں مبتلا تھا، لیکن یہ آیا ہے، مجھے درد بھول گیا اور مجھے یہ یاد آ گیا کہ یہ میرا بہت پیارا دوست ہے، بہت پیارا عزیز ہے، بہت پیارا رشتہ دار ہے۔ ایک دوسری مثال آپ کی خدمت میں، بہت معروف مثال ہے، حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الاف التحیت وثنا کے پیر مبارک میں، قدم مبارک میں ایک تیر لگتا ہے۔ بہت کوشش کی جاتی ہے کہ اس تیر کو باہر نکالا جائے، لیکن حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین کو تکلیف ہو رہی ہے، اس قدر تکلیف ہو رہی ہے شدت کی کہ اس تیر کو باہر نکالنے کی اجازت نہیں دے رہے، اور کہا جاتا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے، ترک کر دیا جائے۔ جب علی ابن ابی طالب محراب عبادت میں کھڑے ہوں تب اس تیر کو ان کے قدمہائے مبارک سے نکال لیا جائے۔ لہٰذا جب حضرت نماز کے لیے قیام کرتے ہیں تو اس تیر کو نکال لیا جاتا ہے، اور نماز کے بعد حضرت سے پوچھا جاتا ہے تو حضرت کہتے ہیں کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہوا کہ آپ نے کوئی ایسا اقدام بھی کیا ہے یا نہیں کیا، مجھے اصلاً درد کا احساس ہی نہیں ہوا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت کو درد کیوں نہیں ہوا؟ کیا درد ختم ہو گیا تھا؟ نہیں، درد اپنی جگہ موجود تھا، لیکن اس درد سے مافوق ایک ایسی چیز تھی جس کی طرف توجہ نے اس درد سے حضرت کو جو ہے وہ توجہ کو ہٹا دیا، اور حضرت اس عشق کی طرف متوجہ تھے، اس ذات باری تعالی سے ہم کلام تھے، گفتگو میں تھے کہ یہ معمولی سا درد جو ہے وہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں رہی۔ انسان ایسے ہی ہے کہ جب انسان ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو یہ توجہ اسے پہلے والے عوالم سے غافل کر دیتی ہے۔ انسان میں یہ حواس موجود ہیں، انسان ایک حص کی طرف متوجہ ہے تو دوسری حصوں سے انسان جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ جب انسان ظاہری حواس میں ایسے غفلت کا شکار ہوتا ہے تو وہ جو حص دین دوستی ہے، وہ جو عوالم غیب کی طرف توجہ ہے، جو عوالم غیب کے پردوں کو چاک کرنا اور اس کے ماورائے حقیقت کو اور حقائق کو مشاہدہ کرنے والی خصوصیت انسان میں پائی جاتی ہے، یہ بھی اسی طرح انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور بنیادی وجہ اس غفلت کی یہ عالم کثرت ہے، اس دنیا کی چکا چوند چاندنیاں ہیں کہ جن کی طرف انسان متوجہ ہے۔ انسان اس توجہ کے باعث جو ہے وہ اس حصے دین دوستی سے غافل ہو جاتا ہے، اس ماورائے حقائق کے پردوں کو جو ہے وہ چاک کر کے اس کے ماورا حقائق کو جو مشاہدہ کرنا ہے اس سے انسان غافل ہے۔ لہٰذا آپ کا یہ سوال کہ انسان میں جب یہ دین دوستی ایک فطری غریزہ ہے تو انسان اس سے غافل کیوں ہے؟ تمام دنیا میں موجود انسانوں کو عارف ہونا چاہیے، ان کو سالک ہونا چاہیے، ان کو خداوند متعال سے وصل ہونا چاہیے، تمام انسانوں کو آیت اللہ علی قاضی طباطبائی ہونا چاہیے، تو پھر وہ ایسے کیوں نہیں ہے؟ تو بتا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کے یہ جو 5 حواس خمسہ ہیں، جب انسان کسی ایک حواس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو یہ توجہ اس کو باقیوں سے غافل کر دیتی ہے، چونکہ انسان میں جامعیت نہیں پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب انسان ایک چیز کی طرف متوجہ ہے تو وہ ماورا جو حواس ہیں، جو ماورائے طبیعت حقائق ہیں، انسان ان سے غفلت کرتا ہے۔ بس انسان کے وجود میں ایک فطری غریزہ موجود ہے، انسان اس عالم دنیا کی چکا چوند چاندنیوں میں اس قدر گرفتار ہو چکا ہے کہ انسان اس سے غافل ہے کہ اس کے اندر ایک تڑپ موجود ہے۔ پھر یہ تڑپ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان میں ایک حقیقت موجود ہے، انسان اس حقیقت سے غافل ہے، وہ حقیقت کون سی ہے؟ دین دوستی کی ہے۔ وہ حقیقت کون سی ہے؟ اسرار حقائق کو کشف کرنا اور ان حقائق کے پس پردہ جو ماورائے حقیقت چیزیں ہیں ان کو کشف کرنا اور ان سے جو ہے نا وہ لو لگانا، خداوند متعال تک پہنچنا، مقام نامتناہی تک پہنچنا، مقام اطلاق تک پہنچنا، یہ انسان کیوں نہیں پہنچ پا رہا ہے؟ یہ بات ابھی تک واضح ہو چکی
کہ انسان کے اندر غریزہ موجود ہے، لیکن انسان جب اس سے غافل ہوتا ہے تو انسان اس غفلت کی وجہ سے جو ہے نا وہ اسے پس پش ڈال دیتا ہے، اور انسان عارف نہیں ہوتا، انسان سالک نہیں ہوتا، انسان دیندار نہیں ہوتا۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر یہ جو حقیقت موجود ہے اور انسان اس سے غافل ہو چکا ہے، یہ حقیقت انسان سے کھو چکی ہے، دوبارہ انسان اس حقیقت کو کیسے کشف کرے، اس حقیقت تک کیسے پہنچے، اور کیسے اس کو دوبارہ بیدار کرے اپنے وجود میں، تاکہ انسان کے اندر جو ہے وہ حصے دین دوستی بیدار ہو جائے، انسان جو ہے وہ حقائق ماورائے طبیعت کو مشاہدہ کرے، ان پردوں کو چاک کرے، اور خداوند متعال کے جمال کو مشاہدہ کرتے ہوئے مغناطیس کی طرف، اس مقام اطلاق اور مقام نامتناہی کی طرف انسان کھینچا چلا جائے۔ انسان ایسا کیا کارنامہ انجام دے کہ انسان عارف بن جائے، انسان سالک بن جائے۔ اس سوال کے جواب میں اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پہلے اپنی جو گفتگو ابھی تک کر چکا ہوں، ان میں اس مطالب کو میں بیان کر چکا ہوں۔ سب سے پہلا راستہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ انسان اپنے باطن میں موجود اس غریزے کو بیدار کرے اور خداوند متعال کا عارف اور سالک بن جائے، اور مقام اطلاق اور مقام نامتناہی کی طرف کھینچا چلا جائے، جیسے مغناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو کیا کرے؟ پہلا راستہ جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں موجود تمام دینی دستورات پر عمل کرے۔ یہ واجبات جتنے بیان کیے گئے ہیں انسان ان پر عمل کرے۔ جتنے محرمات انسان کو بیان کیے گئے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ان محرمات کو ترک کرے، انسان کا یہ وظیفہ ہے کہ ان محرمات کو ترک کرے۔ پھر اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں جو مکروہات ہیں، مکروہ کسے کہیں گے؟ مکروہ اس چیز کو کہا جائے گا جو انسان کی توجہ کو برطرف کر دیتی ہے، توجہ انسان کی ہٹا دیتی ہے اور انسان کو غافل کر دیتی ہے، وہ تمام چیز انسان کے لیے کراہت رکھتی ہیں۔ تو انسان ان تمام مکروہات کو ترک کرے، کیوں؟ چونکہ یہ اس کی خداوند متعال کی طرف توجہ جو ہے اس سے انسان کو ہٹا دیتی ہیں اور انسان کو غفلت میں لے جاتی ہیں۔ لہٰذا وہی بیت جسے میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ عرفان عملی میں تمام سالقین الی اللہ اس وظیفے کو بنیاد قرار دیتے ہیں، اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکری بادوام ناتمامان جہان را کند این پنج تمام۔ یعنی اگر انسان اپنے وجود میں ان 5 خصوصیات کو لے آئے تو انسان اگر ناقص ہے تو کامل ہو جائے گا۔ پہلی خصوصیت کیا ہے؟ سمت ہے۔ سمت یعنی انسان اپنی زبان سے فالتو گفتگو نہ کرے، لغویات نہ کرے، محرمات کو انجام نہ دے، وہ محرمات جن کا تعلق زبان سے ہے۔ زبان کو مہار ڈالے، افسار ڈالے اور زبان کو اپنے کنٹرول میں لے لے، اس کی مہار کو کھینچ کے رکھے تاکہ اس کی زبان جو ہے وہ فالتو گفتگو نہ کرے۔ بس پہلا مرحلہ سمت ہے کہ انسان اپنی زبان پر کنٹرول کرے۔ دوسرا مرحلہ جو ہے کہ انسان اضافی کھانا کھا کر اپنے معدے کو نہ بھرے۔ اگر انسان کا معدہ بھرا ہوگا تو انسان ان عوالم غیب کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، انسان اپنے اندر موجود اس غریزے کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ انسان کا معدہ خالی ہوگا تو انسان اپنے باطن میں موجود اس غریزے کی طرف متوجہ ہوگا۔ تیسری چیز سحر ہے کہ انسان رات کے تیسرے پہر میں بیدار ہو، شب بیداری کرے، خداوند متعال سے راز و نیاز کرے، خداوند متعال کا ذکر کرے، مناجات کرے اور یہ سحر خیزی کرے۔ یہ تیسری چیز ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ہے عزلت، یعنی ابنائے دنیا سے انسان دوری اختیار کرے۔ وہ تمام افراد جو انسان کی توجہ کو خدا سے ہٹا کر اس دنیا میں لے کر آتے ہیں، اس عالم کثرت میں لے کر آتے ہیں، ان افراد سے انسان دوری اختیار کرے۔ دوری کا مطلب ہرگز رہبانیت نہیں ہے کہ انسان پہاڑ پہ چلا جائے۔ دوری کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان کے درمیان موجود ہے لیکن ایسے موجود ہے کہ انسان ان کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ انسان کا لو اس کے خدا سے لگا ہوا ہے اور انسان کی تمام تر توجہ اس کے خالق متعال کی طرف ہے، اور وہ ان لوگوں کے درمیان موجود بھی ہے لیکن ان جیسا نہیں ہے۔ یعنی لوگوں کے درمیان ہے لیکن لوگوں جیسا نہیں ہے، دنیا داروں جیسا نہیں ہے، وہ دیندار ہے اور اس کی توجہ جو ہے وہ خدا سے ہے۔ لہٰذا
اس کے بعد ذکری بادوام، یعنی انسان دائماً خداوند متعال کی طرف متوجہ ہو، یعنی لوگوں سے جو عزلت اختیار کی ہے، لوگوں میں موجود ہے لیکن اس کا دل خدا کی یاد سے غافل نہیں ہے، وہ اپنے دل کے اندر، زبان سے نہیں تو دل کے اندر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یعنی اس کا دل ذاکر ہے لیکن اس کی لسان جو ہے وہ ولو ظاہری طور پر ذکر میں مصروف نہیں ہے۔ پس انسان ان 5 چیزوں کو اپنے وجود میں اپناتا ہے، اور جب انسان ان 5 چیزوں کو اپنے وجود میں جاری کرے گا تو انسان اپنے وجود میں اس غریزہ فطری کو بیدار کر لے گا، پا لے گا، اور اسی غریزہ فطری سے انسان جو ہے وہ خدا کو پا لے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انسان جس کے اندر یہ غریزہ موجود تھا، اب اس انسان نے اس غریزے کو بیدار کیا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا وہ باہر کھڑا تھا، اب اس نے دیکھا کہ انسان بیدار ہو گیا ہے، لہٰذا وہاں سے چھلانگ لگا کر انسان کے اندر آ کر گھس گیا ہے، کیا ایسے ہے؟ نہیں عزیزان، ایسے نہیں ہے کہ انسان کا وجود خداوند متعال سے خالی تھا، اب انسان نے جب ان سمت و جو و سحر و عزلت و ذکری بادوام پر عمل کیا ہے تو خدا انسان کے اندر آ کے موجود ہو گیا ہے، اور انسان نے اب خدا کو پیدا کر لیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، خدا دائماً انسان کے اندر موجود ہے، ہر وجود میں، ہر ذرے میں خداوند متعال موجود ہے۔ خداوند متعال سے کوئی شے خالی نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جیسے بعض نادان قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ خداوند متعال انسان کے اندر حلول کر گیا ہے، داخل ہو گیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، خدا ہر شے میں داخل ہے، لیکن ایسے داخل نہیں ہے جیسے ایک شے دوسری شے کے اندر داخل ہوتی ہے، ایسے نہیں ہے۔ خدا ہر شے میں موجود ہے، اور ایسے نہیں ہے کہ شے میں داخل ہو اور اس سے جدا بھی نہیں ہے۔ لہٰذا جب انسان نے اپنے وجود میں اس خداوند متعال سے ربط کو تلاش کر لیا، اس فطری غریزے کو تلاش کر لیا، اور اس رسی کو، اس حبل اللہ کو تھام لیا، اور جب اسے تھام لیا تو اب انسان اس رسی کو پکڑتے ہوئے خداوند متعال تک جائے گا، اور یہ انسان کو اپنی طرف جو ہے نا وہ خداوند متعال کھینچ کے لے آئے گا۔ یہ پہلا راستہ۔ دوسرا راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان خاص شرائط میں، خاص حالات میں خداوند متعال کے لطف کی وجہ سے انسان کا دل اور انسان کا ضمیر روشن ہو جاتا ہے، اور انسان کی یہ اندر جو موجود ایک فطری غریزہ ہے یہ انسان کا بیدار ہو جاتا ہے، اور انسان خداوند متعال کی طرف مغناطیس کی طرح جو ہے نا وہ انسان جو ہے وہ اس لوہے کی طرح، جیسے وہ لوہا مغناطیس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، انسان اسی طرح خداوند متعال کی طرف جو ہے وہ کھینچا چلا جائے گا۔ اور وہ خاص حالات اور وہ خاص شرائط کیا ہیں؟ مثلا انسان جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس مصیبت میں انسان کو کلمہ استرجاع یاد آتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لہٰذا مصیبت میں ہم لوگ اس کلمے کو پڑھتے ہیں، ہمارا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے تو ہم اس کلمے کو پڑھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہی ہے کہ انسان خدا کے لیے ہے اور انسان کو خدا ہی کی طرف جو ہے نا وہ بازگشت کرنا ہے۔ منتہا انسان زیادہ تر اس مصیبت میں اپنے وجود کے اندر جو ہے وہ کھوکھلا پن محسوس کر لیتا ہے۔ اچھا بھلا تھا، تندرست تھا، بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، اچانک زمین پہ گرا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ یعنی اس قدر بے بس انسان ہے، اس قدر کھوکھلا انسان ہے کہ اچانک صحیح سالم تندرست، بالکل ہٹا کٹا بالکل تندرست انسان اچانک زمین پہ گرا، زمین بوس ہو گیا، انتقال کر گیا اور روانہ قبرستان ہو گیا۔ یہ انسان جب اپنے وجود میں ایسے حقائق کو مشاہدہ کرتا ہے تو اس چیز کو درک کر لیتا ہے کہ انسان کے وجود میں یہ جو تمام امور گردش کر رہے ہیں ان کی تدبیر کرنے والی ایک ذات ہے جو ذات باری تعالی ہے۔ انسان اس مدبر الامور ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس حقیقت کو پا لیتا ہے کہ بحول اللہ وقوتہ اقوم و اقعد، یعنی نماز میں ہم اس جملے کو تکرار تو کرتے ہیں لیکن اس پہ ہمارا ایمان نہیں ہے۔ ہمارا ہر حرکت، ہمارا ہر قیام، ہمارا ہر قعود جو ہے وہ خداوند متعال کی قوت اور خداوند متعال کی طاقت سے ہے۔ انسان جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو مصیبت میں انسان اس توحید افعالی کو
درک کر لیتا ہے، لہٰذا انا للہ و انا الیہ راجعون کے کلمہ استرجاع کو زبان پہ جاری کرتا ہے۔ پس تیسرا راستہ کیا ہے؟ تیسرا راستہ یہی ہے کہ خاص شرائط اور خاص حالات میں خداوند متعال کا لطف جب انسان کے شامل حال ہوتا ہے تو انسان مصیبت کے موقع پر جو ہے وہ توحید افعالی کو درک کر لیتا ہے اور اس بات کو جان لیتا ہے کہ اس کے تمام وجود میں، نہ صرف اس کے تمام وجود میں، کائنات کے ہر ذرے میں جو ہے وہ خداوند متعال کی توحید افعالی جو ہے وہ کار فرما ہے، لہٰذا بحول اللہ وقوتہ اقوم و اقعد کی طرف انسان جو ہے وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ تیسرا راستہ انسان اپنی اسی باطنی حص کو جو بیدار کرتا ہے وہ راستہ ہے نورانی ماحول میں داخل ہونا۔ انسان نورانی محفل میں جاتا ہے، نورانی مجلس میں جاتا ہے، حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرمہائے مطہر میں جاتا ہے، بیت اللہ میں جاتا ہے، مسجد نبوی میں جاتا ہے۔ یہ جو مقدس مقامات ہیں، جیسے مسجد ہے، امام بارگاہیں ہیں، یہ مقدس مقامات ایسے مقام ہیں جو انسان اور خدا کے درمیان ربط کو ایجاد کرتے ہیں، لہٰذا ان مقدس مقامات میں موجود نورانیت کو درک کرنا چاہیے اور اس نورانیت سے استفادہ کرتے ہوئے انسان اس ربط کو اور فطری غریزے کو بیدار کرے اور اس کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام انسانوں میں کے باطن میں یہ رجحان پایا جاتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رجحان کہاں سے آیا؟ آیت اللہ تہرانی نے اس مطلب کی طرف بھی اشارہ کیا کہ یہ رجحان خود خداوند متعال کی جانب سے انسان کے وجود میں ڈال دیا گیا ہے اور انسان کو ایک مغناطیس کی طرح جو ہے وہ خداوند متعال کی طرف کھینچ رہا ہے۔ اس سوال کی تفصیلی وضاحت جو ہے اور اس پیراگراف کا آخری جو جملہ ہے جو آیت اللہ تہرانی نے بیان کیا ہے اپنی عبارت میں، اس کی طرف ہم کل اپنی گفتگو میں توجہ کریں گے کہ یہاں پر آیت اللہ تہرانی فرما رہے ہیں کہ می توان این غریزے را ناشی از جاذبہ حضرت رب ودود دانست، اور یہ جو رب ودود کی جانب سے ہے کہ عالم امکان بالاخص انسان اشرف را بے مقام اطلاق و مقام نامتناہی می کشد۔ اس جملے کا جو ہے وہ وضاحت اور اس سوال کا جواب ہم کل کی گفتگو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور اگر ہمارے ساتھ ہیں تو کوشش کریں کہ ان گفتگو کو ترتیب کے ساتھ سنیں تاکہ یہ بات آپ کی خدمت میں واضح و شگاف پہنچ جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔